Assalamu alaikum dear students, welcome to Alham Dynamic World. We were previously at Mustafa Kamal, Unit 6 and the chapter number is 15, that is hero number 5. हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ पढ़ी और जो चीज़ समझी वो थी कि टर्की किस पोजीशन पर पहुंच चुका है, ऐसी पोजीशन जिसमें एक ऐसा मुआहदा, एक ट्रीटी ऐसा साइन होने वाला है जिसके अंदर टर्की को डिवाइड कर दिया जाएगा, उसको स्प्लिट कर दिया जाएगा। सिर्फ जो इसका एक सेंट्रल पार्ट है उसको सो कॉल्ड टर्की का नाम दिया जाएगा, लेकिन वो भी इटसेल्फ वो नाम नहीं है जो एग्जैक्ट एक सॉवरेन स्टेट का होता है। और उसके बाद बाकी इसके जितने हिस्से हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि उसको डिवाइड करके जिस जिसकी टेरिटरी साथ जुड़ती है उसके हवाले कर देने का हुक्म उस ट्रीटी का एक पार्ट बन चुका है। लेट्स सी कि ये ट्रीटी साइन होता है या नहीं, और अगर ये ट्रीटी साइन होता है तो इसके इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं और रिज़ल्ट क्या निकला। द टर्म्स, ये जो शराइत थी, इफ़ वाइडली मीन्स कम्प्लीटली एक्सेप्टेड, अगर ये शराइत पूरी तरह से कबूल कर ली जाती, कर ली गई नहीं आ रहा, कर ली वुड हैव बीन, कर ली जाती, द वुड हैव बीन द डेथ सेंटेंस नॉट ओनली ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, इससे ना सिर्फ मौत वाक़या हो जाती सल्तनत उस्मानिया की, ऑटोमन एम्पायर की ना सिर्फ मौत वाक़या हो जाती, बट ऑफ व्हाट वाज नाउ करेक्टली डिस्क्राइब्ड एज टर्की, बल्कि जो आज की दुनिया में जिसको हम टर्की के नाम से जानते हैं उस पूरी सल्तनत, उस पूरी रियासत का ही खात्मा हो जाता, उसी की मौत हो जाती। बाय एंटरटेनिंग मीन्स कंसिडरिंग, आई एम ऑलरेडी गिविंग सिनोनिम्स अलॉन्ग विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स, तो आप साथ साथ नोट करते जाना। बाय एंटरटेनिंग the very idea of signing a treaty that is agreement based on such terms, the Ottoman government as Istanbul was labeled by the patriots as a puppet government. जैसे ही उन्होंने सोचना शुरू किया, ऐसा नहीं हुआ कि साइन हो गया हो वो बॉन्ड, साइन हो गया हो वो ट्रीटी, अभी उन्होंने सोचना ही शुरू किया कि इस ट्रीटी को साइन किया जाए या ना किया जाए। तो जो पेट्रियट्स थे वहाँ पर टर्की के अंदर, ऑटोमन एम्पायर के पेट्रियट्स जो थे, उन्होंने फ़ौरन ही कहना शुरू कर दिया, अभी ट्रीटी साइन नहीं हुआ लेकिन उनको ये भी गलत लगा कि इसके बारे में कंसिडर ही क्यों किया जाए, गौर ही क्यों किया जाए, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये एक पपेट क्या होता है, कठपुतली, उन्होंने कहा ये एक कठपुतली हुकूमत है इस्तांबुल की, ऑफ ट्रेटर्स, जिसके अंदर गद्दार शामिल हैं। कहाँ मुहिब्बे वतन को वो जो ट्रेटर्स हैं खुद गद्दार कहते थे, और अब हालात ये हो गए हैं कि उनका जो कैपिटल है वो अब शिफ्ट हो चुका है, मुस्तफ़ा कमाल जो है उसको टेक ओवर कर चुका हुआ है और उसकी अलग से एक हुकूमत बन रही है, और जो मेन इनकी गवर्नमेंट है उसके बारे में अब कहा जा रहा है कि ये एक पपेट गवर्नमेंट है और वो ट्रेटर्स पर मुश्तमिल है। एंड डोटार्स क्या होता है, वीक पीपल, जो नाअहल लोग जो होते हैं उनको हम कहते हैं डिटार्ड पीपल। एंड ऑलमोस्ट द एंटायर टर्किश नेशन एक्सेप्टेड द टर्किश गवर्नमेंट एट अंकारा, और कहा जाने लग गया कि पूरा जो एंटायर टर्किश नेशन थी, पूरी तुर्की अवाम, उन्होंने एक साथ इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि हमसे या हमारी हुकूमत से या हमारे मुल्क से जो दोनों गवर्नमेंट्स में से लायबल, जो रिलायबल, जो फेवर में है और जो सच्ची वफादार गवर्नमेंट है, फेवर में गवर्नमेंट है, वो अंकारा की गवर्नमेंट है, दैट मीन्स मुस्तफ़ा कमाल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है उन सब ने ऑफिशियली तो नहीं, ऑफिशियली में तो अभी थोड़ा टाइम था, लेकिन ऑफिशियली कोई काम पहले तब होता है जब उसको अनऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, उसके बाद वो फिर ऑफिशियल बनता है। तो यहाँ पर अनऑफिशियली एक एक्सेप्टेंस दे दी गई कि मुस्तफ़ा कमाल की गवर्नमेंट जो अंकारा में उसने बनाई है, और उसने कहा है कि जो कैपिटल यानी उनके बादशाह के जितने महमद के और बादशाह के जितने ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ये बात सब ने तस्लीम कर ली पूरे टर्की के अंदर। There was no one to enforce means execute,
کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ایگزیکیوٹ کرتا, لاگو کر دیتا دا ٹرمز آف دا ٹریٹی, اس معاہدے کی شرائط کو, ان دا ایونٹ آف محمد سائننگ اٹ, ان دا ایونٹ اف پاسبل, اگر کہیں ایسا پاسبل ہو بھی جاتا کہ محمد فور اس ٹریٹی کو سائن کر بھی دیتا, تب بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کروا سکتا. یعنی وہ اپنے آپ میں ایک نل اینڈ وائڈ ٹریٹی سمجھ لیا گیا, اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر جو گورنمنٹ ہے اس نے اس کو سائن کر بھی دیا تو بھی کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. آن دا 21st of August, 21 اگست 1921, دا گریکس اٹیکڈ. فائنلی جو یونانی لوگ تھے انہوں نے حملہ کر دیا. حملہ کر دیا مطلب ان کو نظر آ رہا تھا کہ دے آر ایڈوانسنگ, وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور جو ریوولٹس ہیں وہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئے, ان کے راستے روکے جانے لگ گئے ہیں. تو وہ بے بسی کا شکار ہو کر, ہوتا ہے نا ایک آخری حربہ آزمانا, تو یونانیوں نے اب ایک دم سے حملہ کر دیا. اب کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ رکے اور وہ انتظار کرے کہ اگلے حالات کیا پلٹا کھاتے ہیں. اب تو جو ہونی ہے وہ ہونی ہے, سامنے سب کچھ ہو کر رہے گا. ان دا ماؤنٹین کنٹری, ماؤنٹین کنٹری پہاڑی سلسلہ جو تھا, اونچائی پر. اونچائی پر کون ہے؟ جو مصطفیٰ کمال ہے اور اس کی فوجیں ہیں, وہ اونچائی پر پڑاؤ کیے ہوئے تھی, کیونکہ مصطفیٰ کمال جب سب لوگ کیپٹل میں چلے گئے تھے وہ ٹریٹی سائن کرنے کے لیے, یہ نہیں گیا تھا. اس نے کہا تھا جہاں پر ہیں وہ جگہ محفوظ ہے. اب اس جگہ کی حفاظت ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ جو اونچا حصہ تھا, پہاڑی سلسلہ تھا, ابو دا سکاریا, سکاریا کے اوپر, سکاریا دریا ہے اس کا نام ہے, سکاریا ریور کے اوپر جو اونچا پہاڑی سلسلہ ہے, وہاں پر یہ لوگ تھے. سم 50 کلومیٹرز ویسٹ, مغرب کی طرف, کوئی 50 کلومیٹر کے فاصلے پر, آف انکرا, انکرا سے. دا ٹو ویلینٹ, یہ دونوں جو ویلینٹ, بریو, بہادر قومیں ہیں, یہاں پر گریکس اور ٹرکش, یہ دونوں اقوام کو بہادر اقوام کہا گیا ہے, کیونکہ دونوں طرف اقوام جو ہیں وہ ہرگز ان چیزوں کے لیے تیار نہیں تھیں. یہ تو گورنمنٹ لیول پر ہو رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن جو عوام ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں. تو یہ دونوں ویلینٹ قومیں ہیں, دونوں بریو, بہادر قومیں ہیں. فوٹ آلموسٹ مین ٹو مین, ان کی لڑائی تقریباً ہاتھا پائی جیسے ہوتا نا, ایک شخص کا دوسرے شخص سے ٹاکرا ہو جانا, اس طرح کی لڑائی شروع ہو گئی. فار 14 days, اور یہ سلسلہ 14 دن تک جاری رہا. انڈر دا برننگ ہیٹ, اتنی تیز گرمی تھی, تپش تھی کہ سورج آگ برسا رہا تھا. آف دا سن, دا گریکس, جو یونانی لوگ تھے, اٹیکنگ ود ریکلیس, ریکلیس مینس ڈیئرنگ, وہ ایسے حملے کر رہے تھے جس کے اندر بہت بہادری اور شجاعت شامل تھی. ابینڈن وداؤٹ فیئر آف ڈیتھ, موت کا کوئی خوف کسی طرف نظر نہیں آتا تھا. دا ٹرکس ہینگنگ گرملی آن دا ہائٹس, اور جو ٹرکی کی افواج تھیں وہ اونچائی پر مضبوطی سے, فرملی, گرملی قائم تھیں. مصطفیٰ کمال ناؤ دیئر کمانڈر ان چیف, اور اب مصطفیٰ کمال اس فوج کی کمانڈ سنبھالے ہوئے تھا. یعنی جتنے فوج کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, جتنی پالیسیز ہوتی ہیں, جتنے اٹیکس ہوتے ہیں, کاؤنٹر اٹیکس ہوتے ہیں, ڈیفینس ہوتا ہے, یہ سارے کا سارا کون ہولڈ کر رہا ہے؟ یہ مصطفیٰ کمال ہولڈ کر رہا ہے. بائی دا 4th of September, 4 سپٹمبر تک, the critical moment had come, the Greek were at the end of their strength. تو وہ جو ایک بڑا پیچیدہ لمحہ ہے وہ آ گیا. اب جو گریکس ہیں وہ اپنی طاقت کے اختتام پر ہیں. یعنی اتنی 14 دن کی لڑائی کے بعد جو گریکس ہیں ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اب پسپائی کی طرف ہیں, اب وہ شکست کی طرف ہیں, اور ان کی جو اسٹریٹجی تھی اب وہ ڈیفینسو ہونا شروع ہو گئی, اٹیکنگ نہیں رہی. پہلے وہ بڑے زوردار قسم کے اٹیکس کر رہے تھے, اور اب ان کی جو طاقت ہے اس میں کمی ہوتی ہوئی انہوں نے خود بھی محسوس کر لی تھی. آن دا 12th, 12 تاریخ کو, کراس دا سکاریا, سکاریا دریا کو عبور کر لیا گیا. اینڈ بیگین ٹو ریٹائر اسٹڈیلی, وہ سکاریا دریا کے اوپر لڑائی ہو رہی تھی نا, وہاں سے پسپا, ریٹریٹ, پیچھے کو ہٹنا شروع ہو گئے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ فوج پیچھے کو ہٹتی ہے جو شکست کو تسلیم کرنا شروع کر دیتی ہے. تو آہستگی سے یہ بھی سکاریا دریا سے ریٹریٹ ہو رہے ہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. بٹ دیر واز نو کوسچن آف دا ٹرکس امیڈیٹلی فالو اپ دیئر ایڈوانٹیج. اب
اس بات میں کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ وہ جو پیچھے ہٹتی ہوئی فوجیں ہیں ان کا پیچھا ترک فوج کیوں کرے. ان کا مقصد ان کو اپنی جگہ سے پیچھے ہٹانا تھا، ان کے پیچھے جا کے ان کو ختم کرنا نہیں تھا، بس ان کو ان کی جگہ سے پیچھے ہٹانا تھا اور اپنے علاقے کے اوپر قبضہ کرنا تھا. تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ وہ ان کے پیچھے تک بھاگتے ہوئے جاتے، ان کا علاقہ خالی ہو گیا تھا. اٹ واز ناٹ ٹل دا اینڈ آف اگست کے اینڈ تک ایسا نہیں تھا 1922 that Mustafa Kemal was able to sound his famous battle call, soldiers, your goal is the Mediterranean, forward. اب یہاں پر 12 تاریخ اگست کے اینڈ تک 1922 تک وہ لمحہ بھی دیکھا تاریخ نے، ٹرکی کی تاریخ نے، جب مصطفیٰ کمال نے اپنا وہ جو ایک اس کا تاریخی ایک کلمہ ہے وہ اس نے بولا. اس نے اپنے سپاہیوں کو ایڈریس کیا. انہوں نے کہا سپاہیوں تمہارا مقصد آگے بڑھنا ہے، میڈیٹرینین سی کی طرف بڑھو، فارورڈ آگے بڑھو. تو اس کا مطلب ہے اس نے اب کہا پہلے کسی کو بھگانا، پیچھے کرنا مقصد تھا اور اب فتح کرنا مقصد ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ. تو یہاں پر اس نے وہ تاریخی کلمہ کہا جس نے اس کی فوج کے اندر ایک ہلچل پیدا کر دی اور جیت کی ایک لگن، ایک جوش، ایک جذبہ اس نے اپنی پوری فوج کے اندر بھر دیا. 6 days later، اس کے 6 دن کے بعد دا ایڈوانس گارڈ آف ٹرکش نیشنل فورسز ڈریو ود ان سائٹ آف دا میڈیٹرینین. تو 6 دن کے بعد جو ٹرکش نیشنل فورسز، قومی افواج تھیں، وہ بھی میڈیٹرینین سی کے منظر پر دکھائی دینے لگ گئیں. کیا سمجھ آئی اس سے کہ جو فوجیں تھیں وہ بھی اب مصطفیٰ کمال کی فوجوں کے ساتھ شامل ہو گئیں. اب پورے ٹرکی کی افواج، چاہے وہ ایک ہراول دستہ ہے مصطفیٰ کمال کا یا ٹرکی کا جو نیشنل گارڈ ہے وہ سب اب مل چکے ہوئے ہیں اور وہ بھی اب نمودار ہو گئے میڈیٹرینین سی کی طرف سے. تو یہاں پر ان کی طاقت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی. وہ جو چھوٹا سا ایک دستہ تھا ایک پوری فوج میں تبدیل ہو گیا. دیر لے ازمیر crowded and overflowing with refugees. ازمیر کا جو شہر تھا وہ بھر گیا اور بلکہ ضرورت سے زیادہ بہاؤ کی طرح وہاں پر جو مہاجرین ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، ان کو ریفیوج چاہیے تھا. There were ships for the Greeks. جو یونانی افواج ہیں ان کے لیے کشتیاں موجود تھیں جو ان کو واپس لے کر جاتی ہیں گریک سولجرز کے لیے. بٹ نن فار دا گریک اینڈ آرمینین پاپولیشن. لیکن مشکل کہاں پیش آ رہی تھی کہ وہ جو یونانی اور آرمینین عوام تھی، آبادی تھی، ان کے لیے تو اب کشتیاں بھی نہیں بچی تھیں کہ وہ واپس بھاگ پاتے. کریزڈ ود فیئر، وہ پاگل ہو رہے تھے خوف سے، اتنا ڈر گئے. ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ فوجیں جو لڑ رہی تھیں جن کی وجہ سے ساری تباہی آئی وہ تو اب واپس بھی بھاگ جائیں گی کیونکہ ان کے پاس جہاز تھے، لیکن یہ جو عوام جو یہاں لا کے آباد کی گئی تھی وہ تو اب پھنس چکی تھی اور وہ اب خوف زدہ تھے کہ ترکی لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ آباد کاری کر رہے ہیں اور اب ان کو یہیں رہنا ہے اور ڈومینیٹ کرنا ہے. پانسا پلٹ گیا. اب ٹرکی اپنے ملک کے اوپر خود پوری طرح سے قابض ہے، اس کی اپنی افواج، اس کے اپنے سربراہان. تو جو لوگ وہاں پر لوٹرز بن کر آئے تھے اور جو لوگ وہاں پر اس امید سے آئے تھے کہ ہماری اجارہ داری ہوگی، ان کے لیے آسمان کھلا ہو گیا اور ان کو سائبان نظر نہیں آ رہا تھا. تو they were crazed with fear. ڈر سے وہ لوگ خوف سے پاگل ہونے لگے. in the harbor towered means stood the allied battleships powerless to do anything. جو جنگی حالات میں استعمال ہونے والے سمندری جہاز تھے وہ ساحل کے قریب کھڑے تھے الائیڈ فورسز کے، لیکن ان کے پاس اب کوئی پاور نہیں تھی. وہ بے بس تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ایکسیپٹ ٹو ٹیک اوے ایز مینی ریفیوجیز ایز آن بورڈ ایز پاسبل. جتنے زیادہ ازمیر کے اندر ریفیوجیز اکٹھے ہو گئے تھے، ان سمندری جہازوں کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا. جو جنگ کرنے آئے تھے اور جیتنے آئے تھے اور سب چیزوں کو ٹیک اوور کرنے آئے تھے، وہ اتنے بے بس ہو گئے تھے کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے ان ریفیوجیز کو جہازوں میں بھر بھر کر ساحل پر پہنچانے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا. The Greeks alone were at war. اب صرف باقی آرمینین فوجیں غائب ہو چکی ہیں، صرف یہودی جو صرف گریکس ہیں، یونانی لوگ ہیں
جو اب وہاں پر جنگ پر قائم ہیں. ود دا ریبیل ٹرکس، اور ان کا ٹاکرا کس کے ساتھ ہے؟ وہ جو باغی ترک ہیں ان سے ان کا مقابلہ ہے، اور باقی سب اقوام جو ہیں غائب ہو گئیں. گریکس بھی اس لیے موجود تھے کیونکہ وہ حصے ہی گریکس کے حصے میں رہے تھے، یونان کے حصے میں رہے تھے، اور یونان کو اب مقابلہ ڈائریکٹ ٹرکی کے ساتھ اس لیے تھا کیونکہ یا تو جیسے کہ الائڈ فورسز نے ایک ٹریٹی بنا دیا تھا، اس کے مطابق گریکس کو وہ حصے ملنے تھے. اگر گریکس اس کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم نہ رکھ سکتے تو باقی ان کا ٹریٹی کے اکارڈنگلی اب یہ ان کی ذمہ داری تھی خود کی کہ وہ کیسے قبضہ کرتے ہیں. اب وہ نہیں کر پاتے تو باقیوں کا ساتھ دینا تو ضروری نہیں تھا. باقی فوجیں نکل گئیں اور پیچھے بچے گریکس، اور اب ریبیل ٹرکس جو ہیں وہ ان کو ٹف ٹائم دے رہے تھے. صرف گریکس کے بس کی جب پوری آرمینین فورسز تھیں وہ مقابلہ نہیں کر سکے ٹرکس کا، تو صرف گریکس کیا کرتے؟ وہ بھی ظاہری سی بات ہے اب تو ان کا بھی خاتمہ ہونا لازمی تھا. A long line of decorated cars، اسے کہتے ہیں فاتحین کا داخلہ. جب فتح کی ہوئی قوم کسی جگہ سے گزرتی ہے تو اس کی شان و شوکت بھی عجیب و غریب ہوتی ہے. ایک لمبی قطار تھی گاڑیوں کی جو ازمیر میں داخل ہوئی on the 9th of September 1922، 1922 میں 9 سپٹمبر کو. on the either side ایز اسکاٹ، دونوں طرف اسکاٹ باڈی گارڈز تھے، جو دستے ہوتے ہیں حفاظت کرنے والے، وہ موجود تھے. آف کیولری، کیولری ہوتا ہے جو گھڑ سوار، یعنی جو فوج جو گھڑ پر سوار ہوتی ہے، تو ایسے دستے، ایسے حفاظتی دستے جو گھوڑوں پر سوار تھے وہ دونوں طرف موجود تھے. ان دا لیڈنگ کار، جو سب سے آگے لیڈ کرتی ہوئی گاڑی تھی وہ کس کی تھی؟ واز آف مصطفیٰ کمال. وہ بادشاہ، وہ فاتح جو اپنے ملک کو ڈیفینس کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، وہ اب ایک فاتح کے طور پر ازمیر میں داخل ہوا اور اس کے دونوں طرف حفاظتی دستے موجود تھے. 3 days after the change، اس تبدیلی کے 3 دن کے بعد آف گورنمنٹ، جو گورنمنٹ پہلے صرف انقرہ تک محدود تھی اب پورے ٹرکی پر اس کا قبضہ ہو چکا ہے، اور اس گورنمنٹ کی تبدیلی کے 3 دن کے بعد فائر بروک آؤٹ ان سیورل پارٹس آف دا سٹی. ایک بری بات ہو گئی، اور وہ یہ ہو گئی کہ شہر کے بہت سے مختلف حصوں میں آگ لگ گئی. آف دا سٹی ایٹ ونس، ایک دم سے اچانک سے وہ آگ لگی. اینڈ دا گریٹر پارٹ آف ازمیر واز ریڈیوس ٹو ایشز، اور بہت بڑا حصہ تھا ازمیر کا جو خاک میں تبدیل ہو گیا، یعنی پورا جل کر خاکستر ہو گیا. مصطفیٰ کمال ناؤ ریئلائزڈ، اب مصطفیٰ کمال کو احساس ہوا، یعنی پہلے اس کو صرف ایک فاتح کے طور پہ احساس تھا کہ اب اس نے اس گورنمنٹ کو سنبھالنا ہے اور اس کو آگے چلانا ہے، لیکن جب آگ لگی اور ایک دم سے حالات پھر سے بگڑے، اب تو کسی اور باہر کی قوت نے آ کے مدد نہیں کرنی اور نہ ہی اندر سے کسی طاقت نے اٹھنا ہے، خود مصطفیٰ کمال کو کرنا تھا جو کرنا تھا، اور وہ بغیر پوری طاقت کے، پورے ہولڈ کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. تو اس نے ریئلائز کر لیا that he must at last persuade the Ankara government، کہ اس کو آخر کار انقرہ گورنمنٹ کو اس بات پر ابھارنا ہے، جوش دلانا ہے، مجبور کرنا ہے، سمجھانا ہے. to make an end of the puppet show of the old capital، یہ جو پرانا دارالخلافہ ہے اس کے اندر جو پپٹ شو چل رہا ہے، وہ مہمت والا پپٹ شو، اس کو ایک دم سے ختم کر دیا جائے. he proposed، اس نے ایک مشورہ دیا that the سلطنت should be abolished، کہ یہ جو سلطنت ہے اسی کو پوری کی پوری کو ختم کر دیا جائے. the Grand Turkish National Assembly gave the verdict، اور اس کے لیے فیصلہ دے دیا جو گرینڈ نیشنل اسمبلی تھی، بہت عظیم قومی اسمبلی تھی، اس نے اس کے لیے فیصلہ بھی دے دیا. بائی دی یونانیمس کلیکٹیو، متفقہ جسے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں، بائی دا یونانیمس ووٹ آف دا گرینڈ اسمبلی، جب سب نے متفقہ ووٹ دے دیا گرینڈ اسمبلی میں آف ٹرکی کی نیشنل اسمبلی جو ہے گرینڈ نیشنل اسمبلی، ان سب نے متفقہ ووٹ دے دیا. دا سلطنت از ایبولشڈ، تو جو سلطان ہے، جو سلطنت ہے اس کا خاتمہ کر دیا گیا آفیشلی. آن دا 4th of November، 4 نومبر کو 1922، رفت کیریڈ آؤٹ اے کوپ ڈیٹیٹ زبردستی، یعنی ڈسمس کر دینا فورسفلی کسی بھی گورنمنٹ کو، ایٹ استنبول کے اندر جو پپٹ گورنمنٹ تھی، اس کا خاتمہ رفت نے بائی فورس
کر دیا. On the following day, اگلے ہی دن, the Ottoman cabinet resigned office, جو آٹومن آفس تھا یعنی پوری انتظامیہ تھی, ان سب نے ایک ساتھ ریزگنیشنز دے دیے, اینڈ واز ناٹ ریپلیسڈ, اور پھر نہ تو ان کو واپس دوبارہ کبھی بلایا گیا اور نہ ہی اسی جگہ پر گورنمنٹ کو دوبارہ سے ریپلیس کیا گیا, وہ سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا بالکل. مہمت, اس کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں جب ایک بادشاہ, جب ایک حکومت کا سربراہ عرصہ دراز تک کسی جگہ کے اوپر حکومت کرتا ہے نا, تو اس کا اس جگہ کو چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. اگر ریسنٹلی ہم اس کی کوئی اگزامپل لینا چاہیں تو ٹرمپ کی اگزامپل ہمارے پاس ہے, اس کا بھی وائٹ ہاؤس چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. مہمت کے حالات بھی کچھ ایسے ہی تھے کہ فار اے فیو ڈیز, کچھ دنوں تک, جب پتہ چل گیا گورنمنٹ ختم ہو گئی, پوری کیبنٹ ختم ہو گئی اور کیبنٹ کے ریزگنیشن بھی جا چکے ہیں اور وہ اب دوبارہ ریپلیس بھی نہیں ہوئی, تو مہمت کو اپنے آپ میں ہی سمجھ آ چکی تھی کہ وہ ہار چکا ہے. لیکن کچھ دن تک پھر بھی اس نے ریزسٹ کیا. اس نے کیا کیا؟ فار اے فیو ڈیز مہمت اسٹوڈ ہز گراؤنڈ, اس نے اپنی حکومت قائم رکھی. گراؤنڈ دا رولر, ایک حکمران جیسی حکومت اس نے گراؤنڈ کر لی, مضبوط کیے رکھی. کہاں کیے رکھی؟ آف اے پیلس, جس چیز پہ وہ حکومت کر رہا تھا وہ ایک پیلس تھا, ایک محل تھا. اینڈ اے پرائیویٹ پارک, اور اس سے جڑا ہوا ایک ذاتی پارک تھا جس کے اندر اس کی اب حکومت کچھ دن تک قائم رہی. ہی فیلٹ, اس نے محسوس کیا, ہی کوڈ ٹرسٹ نو ون, کہ پورے ملک کے اندر وہ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے وہ اب ایک باغی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور مصطفیٰ کمال کو ایک پیٹریوٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. تو ترکی کا تو بچہ لوئل تھا مصطفیٰ کمال کے ساتھ, اور جس نے ان الائٹ فورسز کا ساتھ دیا تھا, اس کا ساتھ دینے والا اب کوئی بھی نہیں بچا تھا. تو ظاہری بات ہے وہ ہر ایک طرف سے اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کر رہا تھا. اس کو لگتا تھا کہ وہ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتا. بٹ این اولڈ کنڈکٹر آف دی رائل آرکیسٹرا, لیکن جو شاہی بینڈ والے تھے نا, میوزیشنز جو تھے, ان میں ایک شخص تھا جو بوڑھا تھا اور وہ آرکیسٹرا بجاتا رہا تھا. ہوم ایٹ لاسٹ, اسی پر وہ بھروسہ کر سکتا تھا اور اسی کو آخر کار ہی سینڈ ٹو سر چارلز ہیرنگٹن. سر چارلز ہیرنگٹن کے پاس مہمت نے بھیجا, اسی شخص کو جو آرکیسٹرا بجاتا تھا, بوڑھا شخص, اس کو بھیج دیا چارلز ہیرنگٹن کے پاس, ٹو کریو, تاکہ وہ بیگ کرے برٹش پروٹیکشن, کہ کسی طرح سے برٹش پروٹیکشن, حفاظت, تحفظ دے مل جائے. کس کو؟ فار دی ایمپرر آف پاورفل ایمپررز, بادشاہوں کے بادشاہ کو. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مہمت کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے ان سے جا کے پلیڈ بھی کرنا ہے. آپ دیکھیں یہاں پر کتنا زیادہ وہ بات میں گھما پھرا کے بات کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کو تحفظ بھی مل جائے لیکن اس کی شان و شوکت اور عظمت میں کوئی کمی بھی نہ آئے, اسے ڈائریکٹلی پلیڈ بھی نہ کرنا پڑے. تو اس نے اپنے پاس سے ایک نمائندہ بھی بھیجا, اور اس نمائندہ کے الفاظ بھی دیکھو کتنے شوگر کوٹڈ قسم کے ہیں, کہ وہ کہتا ہے کہ ریفیوج دے دیا جائے برٹش گورنمنٹ کی طرف سے, برٹش پروٹیکشن میں لے لیا جائے. کس کو؟ بادشاہوں کے بادشاہوں کو, شہنشاہوں کے شہنشاہ کو. ریفیوج آف ساورنز, ملجائے سلاطین کو. ڈسٹریبیوٹر آف کراؤنز ٹو دا کنگز آف دی ارتھ, اسے کہتے ہیں شاہان ارضی. جتنے بھی شہنشاہ ارضی ہیں ان کے سر پر جو تاج پہنانے والا بادشاہ ہے اس کو ریفیوج دے دیا جائے. ماسٹر آف یورپ, جو کہ مالک ہے یورپ کا, ایشیا کا اور افریقہ. ہائی کنگ, سلطان اعلیٰ ہے, آف دا ٹو سیز, دونوں سمندروں کا, اس کو ریفیوج دے دیا جائے. اگر اتنے زیادہ ٹائٹلز ایک شخص کے پاس ہے تو وائی ڈز ہی نیڈ ریفیوج؟ اس کو تو حکومت کرنی چاہیے, لیکن اس نے اپنا کوئی ٹائٹل نہیں پیچھے چھوڑا. اس نے کہا سارے ٹائٹلز بتا کے کہ میں کون ہوں اور اس ریزن سے مجھے ریفیوج دے دیا جائے. تو اس نے اپنا ایک نمائندہ برٹش گورنمنٹ کے پاس بھیج ہی دیا.